तकसीम हुई तो उस वक्त इस तरह से तजलील की गई औरतों और बच्चों की, उनको कत्लो गारत की गई, उनकी इज्जतें पामाल की गई, इज्जतों को रौंदा गया। तो उसी तरह के मनाजिर हमें देखने को मिले 9 मई के वकुआ होने के बाद भी। कोर कमांडर हाउस, पहली बात तो यह है कि कोई ऐसी नौजुबिल्ला मुकद्दस जगह नहीं है। उससे ज्यादा मुकद्दस जगह मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। आया ये पार्लियामान एक लेजिटिमेट पार्लियामान है ये कानून साजी करने के लिए? जैसा कि हमारा जमात का मौकफ है कि ये तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही नहीं है। इस वक्त कहने को मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन मार्शल लॉ की जैसे ही हालात बन चुके हैं, आप खुल के इजहार राय भी अगर नहीं कर सकते तो फिर पीछे रह क्या गया? पिछले 26-27 साल से परवान चढ़ा रहा है और उसका नतीजा आपने 8 फरवरी के इलेक्शन में देख लिया। इस मुल्क के अवाम ने ये साबित किया कि ये बादशाह लोग हैं, ये गैरतमंद लोग हैं, ये इज्जतदार लोग हैं। लेकिन हमारे आज के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। फिर जैसे कि आपने कहा कि हमारी जमात पे कब्जा कर लिया वकला ने, तो ऐसी भी कोई बात नहीं। बड़ा गलत तासुर है जिसको मैं पुरजोर तरीके से जाहिर करना चाहूंगा। अपने शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, मियां असलम इकबाल साहब हैं, जो चाहे जाए कि वो दोनों फिलहाल उस तरह से मंजर आम पे नहीं है, लेकिन पार्टी मीटिंग्स में, पार्टी के मामलात में वो पूरा पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि अदलिया इस मुल्क में आज़ाद नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान के केसेस में भी कुछ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ये केसेस आला अदलिया में जाएंगे, अपील्स होंगी, तो ये उड़ जाएंगे। जी सलाम, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज पीपी 165 से अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सलाम सर। सर एक तो बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर मुझे ये बताइए, 9 मई तो अब पुराना वाक़या हो गया, आप 9 मई में भी थे इन्वॉल्व, मतलब आप तो क्या था, मुकदमे थे, आप अंदर भी रहे हैं। सर क्या आपका इस बारे में 9 मई के हवाले से, और जिस तरह आपने जेल काटी है और पाले MP होने के बाद भी, क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे लिए। देखिए 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक शाद दिन है। ये कोई सियासी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह के वकूए पहले भी हुए हैं, लेकिन ये अनोखा इस वजह से हो जाता है ये वकूआ कि इसके बाद जो मजालिम ढाए गए हैं उनकी तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलती। मसलन औरतों और बच्चों को कभी भी इतने मजालिम का सामना नहीं करना पड़ा पाकिस्तान की तारीख में, जब से पाकिस्तान बना है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जब तकसीम हुई तो उस वक्त इस तरह से तजलील की गई औरतों और बच्चों की, उनको कत्लो गारत की गई, उनकी इज्जतें पामाल की गई, इज्जतों को रौंदा गया। तो उसी तरह के मनाजिर हमें देखने को मिले 9 मई के वकुआ होने के बाद भी। लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की औरतों की इज्जतों पे हाथ डाला गया, लोगों के घरों में बावर्दी पुलिस वालों ने डकैतियां की। इसके अलावा बेगुनाह लोगों को उठा उठा के जेलों में बंद किया गया। बेगुनाह लोगों को कई कई लाख, कई कई करोड़ रुपए लेके, फिर रिश्वतें लेके छोड़ा भी गया। तो ये एक ऐसा सानिया है जिसने पाकिस्तान के हर एक इंसान को मुतासिर किया, और जिसका मैं समझता हूँ नतीजा आपने फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में देख भी लिया। आपने जिस तरह फरमाया सर कि 9 मई ऐसा वाकया जो पहले माजी में भी हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मिसाल है सर जो कोर कमांडर हाउस पे जाके धावा बोलना लोगों का, GHQ में जाना, जिस तरह आपके बानी चेयरमैन, उनके जो भांजे, अब तो उनको सजा हो चुकी है, उनको कोर कमांडर की वर्दी को लेके उन्होंने जिस तरह किया, सर ये पाकिस्तान की तारीख में हमने तो नहीं देखा कभी, जब तक हम इस जर्नलिज्म में हैं या हमने होश संभाला है। जी, तो आप कहते हैं सर ये पीछे कोर कमांडर हाउस, पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी नौजुबिल्ला मुकद्दस जगह नहीं है। उससे ज्यादा मुकद्दस जगह मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है। उस पर क्या हमला नहीं किया गया? उस पर भी हमला किया गया, सिटिंग चीफ जस्टिस पे हमला किया गया। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर इस मुल्क में एहतजाज करते हुए हमारे वर्कर्स कोर कमांडर हाउस में एंटर नहीं हुए, हम नहीं जानते वो कौन लोग थे। हमारा तो यही मुतालबा है कि वो कौन लोग थे, हमें फुटेजेस दी जाए, उसकी जुडिशियल कमीशन बनाई जाए, उसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि वो कौन लोग थे जो कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसे, जिन्होंने वहां पे जाके तोड़ फोड़ की, जिन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने, जैसा कि आपने कहा, और जो सारी सरगर्मियां वहां पे हुई, तो उसकी इंक्वायरी करवाएं। उन लोगों को कानून के दायरे में लेके आए, कानून के कटहरे में लेके आए। लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है। हम, हमारी जमात देखें, वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए भी कोर कमांडर हाउस के बाहर, अंदर जाने के लिए किसी को नहीं कहा गया। आप वीडियो भी देखें। सर मुझे गुजारिश मुकम्मल करने दीजिएगा।
آپ نے وہ ویڈیو شاید دیکھی ہوگی، وہ ویژولز دیکھے ہوں گے جس میں ہماری لیڈر جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پچھلے 2.5 سال سے کینسر کی پیشنٹ ہونے کے باوجود جیل میں بند کیے گئی ہیں، انہوں نے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کی کہ کوئی بھی شخص، ہمارا کوئی بھی ورکر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل نہیں ہوگا. وہ بار بار روک رہی ہیں. تو ہماری لیڈرشپ تو روک رہی ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانے سے لوگوں کو. اب اس موب میں اگر کوئی ایسے لوگ، کوئی ایسے انتشار پسند لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے اندر جا کے توڑ پھوڑ کی، تو اس کی ہماری جماعت یا ہماری قیادت تو ذمہ دار نہیں ہے. ہمارا تو یہی مطالبہ ہے. خان صاحب بیشتر دفعہ یہ مطالبہ کر چکے ہیں، ہماری باقی ساری قیادت بیشتر دفعہ یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اچھا گا. بھٹی صاحب، احتجاج ہو رہا تھا لبرٹی مارکیٹ میں، جی ٹھیک ہے، وہاں سے کہا گیا کہ اب ہم جائیں گے کور کمانڈر، یہ ویڈیوز موجود ہیں. جی جب لبرٹی میں احتجاج ہو رہا تھا، جب موب ہوتا ہے، یہ آپ یاسمین راشد صاحبہ ایک بڑی ایک سینئر پولیٹیشین ہے، سیزن ڈاکٹر بھی ہیں وہ، تو ان کو پتہ ہی تھا کہ جب وہ لوگ لے کے جائیں گے، لوگ ادھر جا کے اپنے سے باہر ہوں گے، کوئی ایسا عناصر بھی ہوتا ہے، وہ کیوں پھر اس کو کور کمانڈر ہاؤس لے کے گئے انہوں نے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی ریلیز یا اس طرح کی ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں نا، تو اس میں اس وقت وقتی طور فوری طور پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا. تو بعض اوقات کوئی فیصلہ آپ کا درست ثابت ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی فیصلہ آپ کا غلط بھی تو پھر ثابت ہو مانتے ہیں جاتا نا ہے. کہ یاسمین راشد صاحبہ کا نہیں، فیصلہ میں آپ کو، مجھے پلیز ایکسپلین کرنے دیجیے. میں صرف آپ کو جنرلی اسپیکنگ ایک بات کر رہا ہوں کہ کئی فیصلے اس طرح سے کیے ہوئے موقع پہ غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں اور کئی درست بھی ثابت ہو جاتے ہیں. اس وقت وہاں پہ اگر آپ نے وہ ویژولز دیکھے ہیں تو پبلک کی ڈیمانڈ تھی، وہ جو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے کہ یہاں پہ احتجاج نہیں کرنا، ہم احتجاج وہاں پہ جا کے کریں گے جنہوں نے عمران خان کو مین ہینڈل کر کے گرفتار کیا ہے ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے. تو وہ لوگوں کا مطالبہ تھا، ہماری قیادت کا یہ فیصلہ نہیں تھا. ان کے مطالبے کے رد عمل میں وہاں پہ ریئیکٹ کرنا پڑا انہیں. اچھا بھٹی صاحب، آگے چلتے ہیں. 9 مئی سے پنجاب اسمبلی میں آپ جی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، بڑا آپ کی جماعت اپوزیشن میں ہے، شور ڈالتی ہے مہنگائی کے خلاف، مس مینجمنٹ کے خلاف. مجھے ایک چیز کی یہ نہیں سمجھ آئی، جب تنخواہیں ایم پی ایس کی بڑھی ہیں تو آپ لوگوں کی جماعت نے کوئی احتجاج ہی نہیں کیا. یہ مطلب کیا پاکستان اس چیز کا مطمئن ہو سکتا ہے کہ ممبر اسمبلی کی تنخواہ اتنی ہو جائے اور آپ کی طرف سے کوئی بھی اس میں نہیں ہے؟ ویسے آپ کی جماعت بات کرتی ہے کہ ہم عوام کے مطلب حقوق کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو نا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا چیزوں کو. پاکستان میں بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے. بالکل جی. بلوچستان اسمبلی میں ممبرز کی تنخواہ ابھی بھی پنجاب اسمبلی کے ممبر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں وہ حکومت نے بڑھائی ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بڑھائی. حکومت کا عددی لیکن میجورٹی ہے. معافی میری چاہتا بات مکمل سنیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا. آپ کا سوال یہی ہے نا کہ ہم نے احتجاج کیوں نہیں کیا اس آپ پہ. نہ لیتے احتجاج کرتے کہ کیوں حکومت کر رہی ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس پہ. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس دن کی ویڈیو نکلوائیں اسمبلی سے، آپ دیکھیں ہم نے اس کے اگینسٹ ووٹ کیا. ٹھیک ہے، اب عددی اکثریت ہے حکومت کے پاس. اس کے علاوہ اور بھی جتنی قانون سازی ہوئی ہے اس میں بھی حکومت نے ہمیں اپوزیشن کو نظر انداز کر کے اپنی عددی اکثریت کے باعث سارے قوانین پاس کیے ہیں. اسی طرح سے وہ قانون بھی پاس ہو گیا. اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ ہم نے یہ تنخواہیں کیوں لی ہیں، دیکھیں اس سے پہلے بھی تو ہم تنخواہیں لے رہے تھے. تو تنخواہ بڑھنے یا کم ہونے کی بات نہیں ہے. جو بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اس پارلیمان کی لیجیٹمیسی کی. تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آیا یہ پارلیمان ایک لیجیٹمیٹ پارلیمان ہے یہ قانون سازی کرنے کے لیے، جیسا کہ ہمارا جماعت کا موقف ہے کہ یہ تو عوام کے منتخب نمائندے ہی نہیں ہے. یہ پارلیمان اس وقت ان کی عوام نے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ تو اس پارلیمان کا حصہ ہی نہیں ہے. ان کو تو زبردستی ہرا کے فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا. ان کو اب مینڈیٹ دے دیا گیا اپنی منمانیاں کرنے کا. اچھا بھٹی صاحب، آپ نے جس طرح کا فارم 47 کی یہ حکومت ہے، یہ کوئی بھی قانون نہیں پاس کر سکتا، لیکن اسی فارم 47 کی حکومت نے پھر میری وہی بات آتی ہے کہ تنخواہوں کا بل پاس کیا جو پی ٹی آئی بھی لے رہی ہے اور باقی ایم پی ایس بھی لے رہے ہیں تمام جماعتوں کے. جی آگے چلتے ہیں سر. اس سے پنجاب میں آپ کی جو پچھلے احتجاج ہوئے ہیں، کوئی آپ کی قیادت، کوئی آپ کے سڑکوں پہ ایم پی ایز ایم این ایز پنجاب سے جو بھی ہیں، کوئی ایک بندہ بھی سڑکوں پہ نظر نہیں آیا. جی آنے والے عید کے بعد آپ کی جماعت کے جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بھرپور ہم احتجاجی تحریک یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں. کیسے کامیاب کریں گے؟ کیونکہ لوگ تو اب نکلتے ہیں، نہ آپ کے ایم پی ایز نکلتے ہیں، نہ ایم این ایز نکلتے ہیں. دیکھیں، جہاں تک تو سوال ہے نا سابقہ احتجاجوں کا، تو
جیسا ہم آف دی کیمرہ پہلے بات کر رہے تھے، تو میں خود 5 اکتوبر کی جو احتجاج کی کال تھی یا مینار پاکستان کی، وہاں اپنے 129 ورکرز کے ساتھ گرفتار ہوا، جن پہ بعد میں ہمارے سب کے اوپر پرچے بھی دیے گئے یہاں لاہور میں، جن میں 1 مہینہ جیل میں بھی رہ کے آیا، اس سے پہلے بھی میں جیل میں رہ کے آیا، لیکن یہ احتجاج کرنے کے دوران مجھے گرفتار کیا گیا مینار پاکستان سے۔ اس کے علاوہ جب یہ 24 نومبر اور 26 نومبر والے احتجاج کی کال تھی اسلام آباد میں، وہاں پہ بھی ہم پہنچے، جو وہاں پہ پھر ہمارے ورکرز کے ساتھ کیا گیا، جس طرح کی ظلم اور بربریت کی تاریخ وہاں پہ رقم کی گئی ہے، اس کی بھی مثال آپ کو شاید پاکستان کی تاریخ میں نہ ملے۔ مطلب پاکستانی شہریوں پہ پاکستانی اداروں کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے گولیاں چلا دیں۔ یہ کبھی ہوتا ہے کسی مہذب دنیا میں کہ آپ اپنے ہی شہریوں پہ جو پیسفلی پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، جس کی اجازت ان کو آئین آپ کے ملک کا دیتا ہے، ان پہ آپ گولیاں برسا دیں؟ بڑی صاحب، جس طرح آپ نے اکتوبر والے احتجاج کا کہا، ہم خود سڑکوں پہ کوریج کے لیے تھے، نہ آپ کے اپوزیشن لیڈر احمد بچر صاحب ہمیں کہیں نظر آئے ہیں لاہور سے نکلتے ہوئے، کیونکہ لاہور گڑھ تھا نا، لاہور سے نہیں، اس میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں وہ ہماری جو اسٹریٹجک ایک پلاننگ تھی نا، نارتھ کے جو لوگ تھے، نارتھ کے جو ایم پی ایز یا ٹکٹ ہولڈرز یا باقی تنظیم کے لوگ، انہوں نے علیحدہ سے جانا تھا، جو سینٹرل کے تھے انہوں نے علیحدہ سے جانا تھا، ساؤتھ والوں نے علیحدہ سے جانا تھا۔ تو ہمارے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے، میرے خیال سے شاید آپ کے یہ بات علم میں نہیں ہے، ان کا واحد قافلہ ہے جو سب سے پہلے ڈی چوک پہنچا تھا اس دن۔ وہ اپنے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے میاں والی سے نکلے تھے، میاں والی سے وہ، بائی سے شہر سے نکلے تھے۔ جی بالکل۔ چلیں سر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ آپ کے گولیاں برسائی گئیں، آپ کہہ رہے ہیں سر عدالتیں ہیں، ادارے ہیں، ساری چیزیں ہیں، آپ کیوں نہیں ان چیزوں کو سامنے لے کے آتے؟ الزام لگانا تو بہت بڑی بات ہے، جی ٹی وی شوز میں بھی بیٹھ کے مطلب آپ کے لیڈران یا رہنما یا جو بھی ہیں مین سٹریم لائن کے لوگ وہ کہتے ہیں، لیکن آگے سے جواب یہی ملتا ہے کہ جی ہم فوٹیج یا کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسے بندے یا کوئی ایسی فیملی اب تک کیوں نہیں سامنے دیکھیں، آئے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں اس کا آپ کو بڑا اچھا کوشش کروں گا مطمئن کر کے جواب دوں۔ آپ منجے ہوئے صحافی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ عدلیہ آزاد ہے آپ کی رائے میں؟ سر اس پاکستان تناظر میں بات سر کیجیے گا، میری ایک گزارش پوری سن لیجیے گا، اس تناظر میں بات کیجیے گا جو آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا، اس تناظر میں اگر ہم بات کریں گے تو میرا خیال بات عوام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کے ملک کی عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ اگر عدلیہ آزاد فیصلے کرتی ہو تو جو عمران خان کے کیسز میں ہو رہا ہے، کیا یہ کیسز میں کوئی ایسے ایویڈنس ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ کیسز کی بدولت عمران خان کو پچھلے 2.5 سال سے اب جیل میں پابند سلاسل سر رکھیں؟ آپ اس عدلیہ کے پہ علاوہ بات کر رہے ہیں، پیکا ایکٹ آ گیا، آپ پہ پیکا ایکٹ بھی لگ جائے گی، ضروری نہیں صحافیوں نہیں، پہ دیکھیں لگے، عام بندے پہ میں بھی لگ ایک سکتی بات ہے۔ میں انالیسس کر رہا ہوں، میں انالیسس کر رہا ہوں اس فیکٹ کی بنیاد پہ، میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، اس فیکٹ کی بنیاد پہ یہ انالیسس کر رہا ہوں جو آپ کے سٹنگ 6 ججز نے خط لکھا۔ کیا نہیں لکھا گیا وہ خط جس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے گھر پہ فون ٹیپنگز ہو رہی ہیں، اس طرح مزید اور جو باتیں اس میں لکھی اس کی وضاحت آپ کو مل جائے گی، وہ لیٹر آن لائن مل جائے گا آپ کو۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں یہ پیکا ایکٹ میں اگر آتا ہے تو مجھ پہ پیکا ایکٹ لگا دیں آپ۔ اس ملک میں دیکھیں نا، اپنے اب انسان سے یا کسی بھی ایک شہری سے اپنی بات کرنے کا، اپنی رائے کا اظہار کرنے کا بھی حق چھین لیا۔ تو اس ملک میں تو دیکھیں اس وقت کہنے کو مارشل لاء نہیں ہے، لیکن مارشل لاء کی جیسے ہی حالات بن چکے ہیں۔ آپ کھل کے اظہار رائے بھی اگر نہیں کر سکتے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ صحیح، آپ میرے سامنے میرے آڈینس کے لیے کہہ رہے ہیں، اس سے ذرا کیا کھل کے دیکھیں میں بڑی محتاط ہو کے بھی گفتگو کر رہا ہوں، میں آپ سے فرینکلی یہ بات کروں گا کہ بات یہ کہ ہمارے ملک میں اتنی آپ نے لوگوں کو اتنا دبا دیا، جکڑ دیا، گنجائش اتنی چھوڑ رہے لوگوں کے لیے نا، آپ سیاست کرنے کی، کاروبار کرنے کی، صحافت کرنے کی۔ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے جب پنجاب اسمبلی میں ڈیفیمیشن کا بل آیا تھا تو صحافی برادری کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، ہم نے احتجاج بھی کیا، اسمبلی میں بھی احتجاج کیا، اسمبلی میں اس پہ بڑی ڈیبیٹ بھی کی، اس میں امینڈمنٹس بھی لے کے آئے، اس میں ڈسینٹ نوٹ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کس طرح کی یہ قانون سازی کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ایسے قوانین بناتے جا رہے ہیں جو آئین کی بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے ہی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا پنجاب میں آئندہ، ابھی تو 1 سال ہوا ہے اس پنجاب حکومت کو، آپ کو اپوزیشن میں، جو حالات ہیں، جو اس طرح نہ فنڈز ملیں گے آپ کو، ظاہر بات ہے علاقوں جی کے، کس طرح اپنے ووٹر کو مطمئن کریں گے اور کیسے اگلا آنے والا الیکشن کس بحاف سے لڑیں گے؟ دیکھیں ہمارا ووٹر
جس نے 8 فروری کو ہمیں ووٹ ڈال کے منتخب کیا، اس نے مجھے میری ذات کی وجہ سے شاید ووٹ نہیں دیا ہوگا، اس نے ووٹ دیا عمران خان کے اس نظریے کو، اس سوچ کو جو اس نے اس ملک کے لوگوں کو دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمیں آزاد عدلیہ چاہیے، ہمیں قانون تمام شہریوں کے لیے برابر چاہیے، ہمیں تمام شہریوں کے لیے برابر حقوق چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہتر اور یکساں مساوی مواقع چاہیے تعلیم کے، روزگار کے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کو عمران خان پچھلے 26-27 سال سے پروان چڑھا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے 8 فروری کے الیکشن میں دیکھ لیا۔ اس ملک کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ یہ باشعور لوگ ہیں، یہ غیرت مند لوگ ہیں، یہ عزت دار لوگ ہیں، لیکن ہمارے آج کے جو موجودہ حکمران ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کی جماعت وکیلوں کی جماعت بن گئی ہے، مین اسٹریم لائن پہ بھی وکیل بیٹھے ہیں، پنجیدر دیکھیں وکیل بیٹھے ہیں، ایون پھر دوسری جانب عمران خان صاحب نے شیر افضل صاحب کو مطلب کیا، جماعت سے باہر کیا، پہلے پھر لے لیا، پھر بالکل اس میں انہیں کر دیا، نوٹ کا باہر کر دیا جماعت سے۔ کیسے سروائیو کریں گے؟ کیا مطلب آپ کی جماعت کے اندر کیسے اسٹیبل کریں گے؟ ایک پولیٹیکل آدمی میں اور ایک وکیل کے سیاسی جماعت چلانے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کیا بینگ اے سیاستدان آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے، میرے گھر میں وکلا بھی، میرے اپنے بھائی، میرے چچا، میرے کزنز کافی وکلا ہیں، میرے والد بھی سیاستدان رہے ہیں، اب میں خود بھی سیاست میں ہوں۔ میرے خیال سے وکیلوں کا سیاست میں ہونا کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی قابل اعتراض بات ہے۔ وکیلوں کی تو اپنی بھی سیاست بہت ہے، تو ان کی سیاسی ٹریننگ تو ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال سے کسی جماعت میں وکلا کا آ کے سیاسی سرگرمی کرنا کوئی قابل اعتراض بات کم از کم میں تو نہیں سمجھتا۔ ایک چیز، قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری جماعت پہ قبضہ کر لیا ہے وکلا نے، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں، بڑا غلط تاثر ہے جس کو میں پرزور طریقے سے زائل کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہماری جماعت میں وکلا ضرور ہے اور بڑے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پرانی قیادت ہے وہ بھی اب ایکٹیو ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں، شبلی فراز صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، جو چہ جائے کہ وہ دونوں فی الحال اس طرح سے منظر عام پہ نہیں ہے، لیکن پارٹی میٹنگز میں، پارٹی کے معاملات میں وہ پورا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ پنجاب کی سطح پہ میاں اسلم اقبال صاحب اور میاں حماد اظہر صاحب، اور باقی جو مرکزی سطح ہے وہاں پہ عمر ایوب صاحب، جیسے کہ پہلے شیر افضل صاحب بھی تھے، لیکن اب ان کے کچھ اختلافات کے باعث تھوڑا سا ان کو پارٹی نے بالکل نکال دیا سر، نکال تو نہیں دیا، میں نہیں سمجھتا نکال دیا ان کو، چونکہ وہ ہمارے جو چیئرمین ہے اس وقت موجودہ، انہوں نے نوٹیفیکیشن کر کے کلیریفائی کر دیا تھا کہ جو ان کو نکالنے والی نوٹیفیکیشن ہے وہ درست نہیں ہے، تو پارٹی سے ان کو نکالا نہیں گیا، وہ پارٹی کے بالکل اس وقت ممبر بھی ہیں، ہمارے ایم این اے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ بھی ہماری پارٹی میں نئے آدمی ہیں، پارٹی کے کلچر سے، پارٹی کے معاملات سے اس طرح سے شاید وہ واقف نہیں ہے جیسے کہ پرانے دوست واقف ہیں، تو میرا خیال ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی کی پالیسیز کو، پارٹی کے معاملات کو سمجھنا شروع ہو جائیں۔ سر یہ ایک ایسی بات ہے کہ پہلے آپ لوگ میاں نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، اب آپ کا ہی ایم این اے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپنی اسمبلی پہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مجھے کیوں نکالنا۔ شیر افضل مروت صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ، دیکھیں یہ ان کا ذاتی معاملہ، میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کر سر سکتا، جب ایک چونکہ میں پبلک ان ایونٹ کے پہ آ حالات رہے سے تو وہ واقف ذاتی معاملہ تو نہیں رہتا۔ نہیں، میرے لیے تو ہے، دیکھیں آپ کے لیے میرے بالکل ہو لیے، سکتا ہے چونکہ لیکن میں ایک اس سے جماعت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کے ان معروضی حالات سے واقف نہیں ہوں جن کی بنیاد پہ یا جن پہ مبنی یہ فیصلے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کو مکمل آگاہی نہ ہو کسی مسئلے کے معاملے میں تو اس پہ زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا بڑی صاحب، جاتے جاتے صرف یہ بتائیے گا، جس طرح میں نے آپ کو بولا، آپ نے کہا جی عمران خان کا ووٹ ملا ہے، 5 سال میں بڑی چیزیں بدل جاتی ہیں، بڑے حقائق بدل جاتے ہیں۔ جی پھر میرا سوال اینڈ کا ادھر وہی ہے تاکہ میرے ناظرین بھی جو آپ سے مستفید ہو سکیں آپ کے، جی کہ آنے والا جو 4 سال یا 5 سال بعد آپ پی ٹی آئی کو کدھر سٹینڈ دیکھتے ہیں اس حالات کے بعد؟ یہ تو بڑی لمبی پیشن گوئی آپ مانگ رہے ہیں، میں اس سے پہلے ہی دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے جماعت جو ہے اس کی سرگرمیوں کے ذریعے، اور چہ جائے میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اس ملک میں آزاد نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے کیسز میں بھی کچھ نہیں ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ کیسز اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، اپیلز ہوں گی تو یہ اڑ جائیں گے، اور خان صاحب اگلے 2-4-6 مہینے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا سر یہ تو سنتے سنتے ہمیں سال 1.5 سال ہو گیا ہے۔ جی بہرحال اینی وے سر، آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا، بٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔